Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और नाज़रीन, उर्दू के सेशन में फिर आज हम आपसे मिल रहे हैं। आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म शुरू करने से पहले मैं शुरुआत में एक शेर से इस नज़्म का मैं इफ्तिताह करूँगा। सुनिए एक शेर। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लूहो कलम तेरे हैं। अजीज़ बच्चों और नाज़रीन, अभी हमने जो है आपके सामने एक शेर पढ़ा है और इस शेर के ज़रिए आपने देखा कि बहुत ही एक इस्लामिक एक शेर लिखा हुआ था ये, और आपके सामने पेश किया गया। तो इसी को हम बेस बनाते हुए एक दूसरा शेर में उन्वान अख़ज़ करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आपको उन्वान समझ में आ जाएगा कि आज हमारी नज़म कौन सी है। कत्ल हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ बच्चों और नाज़रीन, ये बिल्कुल आपने सही समझा है। आज का हमारा जो उन्वान है आपके सामने देखिए, ज़मीन कर्ब बला। ये आज हम इस उन्वान के तहत जो है आज हम मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन कर्ब बला के अंदर कौन से वाक़यात रौनुमा हुए, क्यों हुए, किधर हुए, यहाँ पर बयान किया गया है। नज़्म में शायर ने पूरे उस मंज़र को खींचने की कोशिश की है। तो इससे पहले कि हम अपनी नज़्म को शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल दी गई है, बेल आइकन, उसके ऊपर वो बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाला जो हमारा लेसन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं ज़मीन कर्ब बला। इसके शायर हैं वहीद अख्तर। शायर हैं वहीद अख्तर। देखिए, जहाँ पर भी करबला के वाक़यात वगैरह पेश किए जाते हैं तो ख़ासतौर पर इसमें मरसिये के ज़रिए इसका जिक्र किया जाता है। मरसिये पेश किए जाते हैं। तो मरसिया पेश करने में उर्दू में सबसे अव्वल नंबर आता है मीर अनीस का। मीर अनीस के बाद में दूसरे नंबर के शायर हैं जो मरसिया निगार मिर्ज़ा दबीर। और अब हम जो देखने जा रहे हैं मरसिया ही है ये वहीद अख्तर का। बहुत सारे शौरा ने इसके अंदर कलम आराई की है, लिखने की जसारत की है, कर्ब बला के वाक़यात को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन मीर अनीस सबसे पाए के शायर हैं। तो आज हम जो मरसिया देखने जा रहे हैं वो वहीद अख्तर का है। इसके अंदर मरसिये की अज्जा, मरसिये की इम्पोर्टेंस, उसकी क्या अहमियत है, सब बयान की गई है। तो आइए चलते हैं। पहली बात हम देखेंगे, तारीख़ी किताबों के मुताले के दौरान अक्सर लड़ाइयों और जंगों के हालात हमारे सामने आते हैं। हम जो हिस्ट्री का सबक पढ़ते हैं, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, उसमें आप देखते हैं कि जो जंगें हुई है वो क्यों हुई है, उसके असबाब क्या थे, उसके रीजंस क्या थे, तारीख़ी असबाब क्या थे, ये तमाम चीज़ें उसके सामने जो है किताब में आपको लिख कर दी जाती है और आप जानते हैं कि फलां जंग क्यों हुई थी। उस वक्त हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि ज़माने में जंग व जदल के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं। हर दौर में कभी आप देखते हैं, अगर हमारे देश के अंदर कोई जंग नहीं हो रही तो कहीं दूसरी जगह जंग हो रही, कहीं दूसरी नहीं है तो कहीं तीसरी जगह, कहीं ना कहीं ऐसे माहौल बिल्कुल पैदा होते ही रहते हैं। उसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अभी हम जब ये सबक आप देख रहे हैं, हम जब इस सबक को हम कलमबंद कर रहे हैं, इसकी वीडियो हम कर रहे हैं सबक की, तो इस वक्त हमारे देश के अंदर एक बड़ा मसला छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान और चीन का। देखिए, यहाँ पर भी एक जंग छिड़ी हुई है। तो ये क्या रीजंस है, इसकी क्या वजूहत है? आप टीवी के ऊपर उसको रोजाना समाचारों में, न्यूज के अंदर इसको आप देख रहे हैं। तो जमाने में जंग व जदल के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं? दरअसल नेकी व बदी और हक व बातिल की कशमकश हर जमाने में जारी रहती है। नेकी बदी का झगड़ा रहता है, हक व बातिल की कशमकश होती है।
تو کہیں پر اقتدار اور ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے۔ ابھی جو ہے انڈیا اور چائنا کی جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو کشیدہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اقتدار اور ملک گیری کی ہوس۔ میری زمین تیری زمین، یہاں اتنا میری زمین کے اندر تم داخل ہوئے، تمہاری زمین کے اندر میں داخل ہوا، اس کو لے کر جنگ چھڑی ہوئی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں صفایا کرنے کے لیے کہ نہیں جنگیں مت کرو، جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ جنگ کیا مسئلے کا حل نکالے گی، جنگ خود ایک مسئلہ ہے، جنگ ہو گئی تو اس کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا کون مقابلہ کرے گا، اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ اس لیے جنگوں کو روکا جائے۔ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے، ایک ایسا ہی واقعہ کربلا کا واقعہ جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ بالکل صحیح نام آپ نے سنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کر دیے گئے اس جنگ کے اندر، کربلا کی جنگ میں۔ اردو شاعری میں واقع کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اب یہ پورے واقعات جو ہوتے ہیں کربلا کے مرثیے کی شکل میں اردو کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اردو ادب کے اندر۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مرثیے کی اور کون کون سی قسمیں ہیں، مرثیہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، مرثیہ لکھنے کے لیے جو ہے اور کون کون سی چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کربلائی مرثیہ ہے۔ دیکھیے مرثیے کی دو قسمیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیہ میں صرف کربلا کے ہی واقعات کو قلم بند کیے جاتے ہیں، اور شخصی مرثیے کے اندر کوئی بھی شخص کا اگر انتقال ہوا ہے، کوئی شخص مر گیا ہے، تو اس نے جو کارنامے اپنی زندگی میں اچھے کارنامے کیے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شخصی مرثیہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وعدے کے بھروسے، کون سا وعدہ دیکھیے، اس مرثیے میں مذکورہ واقعے سے پہلے یہ ہوا کہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین کو مدینے کے لیے مدینے سے کوفہ بلایا۔ اب کوفہ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، کوفہ میں جا رہے ہیں، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ یا امام حسین جلدی سے آپ یہاں پر کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کا جام پینے کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کریں گے۔ خطوط پہ خطوط مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور جب بہت سارے خطوط جمع ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندازہ لگایا کہ واقعی میں کوفہ کے لوگ جو ہے وہ اسلام میں جو ہے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ یزید کون تھا؟ یزید اس وقت کا حکمراں تھا، بڑا ظالم حکمراں تھا۔ یزید نے جو ہے اپنی خلافت کا جو ہے کیا کیا تھا، اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ ہوں، اور یزید کا کردار بڑا ہی یہ تھا، وہ اسلام نے جن جن چیزوں کو روکا ہے ان چیزوں کو وہ کرتا تھا، جیسے جوا حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یزید کرتا تھا، اور وہ خود چاہتا تھا کہ امام حسین جو ہے اس کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کریں، اسے ہاتھ میں ملائیں، ہاتھ ملائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ تو یزید جو تھا، یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے کوفہ کے لوگ تیار ہیں، یہ بات بھی خط میں لکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد بھی تھے، جن میں عورتیں تھیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر امام حسین کا جو ہے وہ ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا تو وہاں پر عورتیں، بچے اور بوڑھوں کو نہیں لے جاتے تھے،
بالکل نہیں تھا. صرف جو ہے وہ اسلام میں لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ عورتوں کو بھی لے جا رہے ہیں تاکہ عورتیں جو ہے ان کی گھریلو جو عورتیں ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں. چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں, بوڑھے بزرگ بھی ساتھ میں ہیں. کل ملا کر کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ میں مدینے سے کوفہ کے لیے نکل پڑے. جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے. کوفہ لفظ جو آیا کوفہ کہاں پر ہے؟ یہ عراق میں. کہاں پر ہے؟ عراق میں. تو جب یہ قافلہ چلتے چلتے دن اور رات کی مسافت طے کرتے کرتے جب جو ہے وہ عراق پہنچتے ہیں, کوفہ کے علاقے میں پہنچتے ہیں, تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوفہ ہے, اور یہ دریائے فرات کی جو فرات ہے, دریائے فرات یہ نہر ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ قیمہ زن ہو جاتے ہیں. یہاں پر حضرت امام حسین سب کو یہاں پر رکنے کے لیے کہتے ہیں. پیارے بچوں, اب ہم دیکھیں گے مرثیہ جو لکھا جاتا ہے اس کے اجزاء دیے گئے ہیں. ایک تھوڑی سی جلدی سے ان کو معلومات کرتے ہوئے پھر ہم جان پہچان میں جائیں گے. مرثیے کے اجزاء کیا ہے؟ جیسے مرثیے کا ذکر آ رہا ہے اس نظم کے اندر, تو مرثیہ لکھنے کے لیے کون کون سے اجزاء کی ضرورت, کون سے یعنی کہ کون سے عنوانات کی تحت مرثیہ لکھا جاتا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مرثیے کے اجزاء. چلتے چلتے اس کو ہم جلدی دیکھیں گے, پھر ہم جلدی سے مرثیہ شروع کرتے ہیں اپنا. مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو ذیل کے مطابق ہے. نمبر 1, چہرہ. چہرے میں مرثیے کی تمہید ہوتی ہے. اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے. وہاں کے آس پاس جس جگہ یہ مضمون جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں اس کو قلم بند کیا جاتا ہے. نمبر 2, سراپا. اس جز میں کربلا کی کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے. کربلا کے اندر کون کون سے کردار ہیں؟ حضرت امام حسین ہے, حضرت زینب ہے, شیر بانو ہے, حضرت زین العابدین ہے, عباس ہے, اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ ہے رخصت. اس حصے میں کربلا کی کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے. جیسے مدینہ سے کہاں نکلے تھے؟ کربلا کی طرف, کوفے کی طرف نکلے تھے, تو وہ منظر کو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے رخصت میں. آمد. اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی ردات بیان کی جاتی ہے. جو اتنی مصیبتوں کا مسافت سفر طے کر کے جب وہ کربلا پہنچے تو کون کون سی تکلیفیں راستے میں انہوں نے جھیلی ہے, برداشت کی ہے, ان تمام کو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد اس کو قلم بند کیا جاتا ہے کہ جو منزل تھی وہ وہاں تک کیسے پہنچے. رجس. میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرات و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجس کہتے ہیں. تو اس میں یہ کہہ رہے تھے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ حضرت امام حسین جب تلوار لے کر جب آخر میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس سے لڑ رہے ہو, کس سے ٹکر لے رہے ہو, تم جانتے نہیں میں شیر خدا کا بیٹا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, میرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے. تو اپنے خاندان کے پورے کردار کو, ان کے جنگ کے کمالات کو بیان کرنا رجس میں. رزم یعنی کہ 6 پوائنٹ, میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں. جو بھی حالات ہوئے اس کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. نمبر 7واں پوائنٹ دیکھیے, شہادت. شہادت میں یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے. کون کیسے لڑا, کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر لکھی جاتی ہیں. اور آخر میں ہے بین. بین کے اندر شہیدوں کی لاشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں آخر کے اندر بین یعنی شہیدوں کی لاشیں دیکھ کر جو اہل قرابت تھے, جو قریب کے رشتہ دار تھے, وہ اپنے دکھ کا بیان کیسے کرتے ہیں. اس کے اندر یہ لاسٹ والا پوائنٹ بین میں لکھا جاتا ہے. تو مرثیہ لکھنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ 8 جو ہے جز ہیں اس کے, چہرہ, سراپا, رخصت, آمد, رجس, رزم, شہادت اور آخر میں بین. آئیے چلتے ہیں جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وحید اختر جو تھے وہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. وحید اختر جو اس کے شاعر ہیں, وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے اور انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی.
بہت بڑی یونیورسٹی کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی، دیکھنے کے قابل یہ یونیورسٹی ہے. کبھی آپ کا جانا ہو تلنگانہ حیدرآباد شہر میں تو اس یونیورسٹی کو ضرور دیکھیے. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے. وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں. انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہن اور بلندی سے ہمکنار کیا. اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے. دیکھیے ان کا جو لکھا ہوا ہے بہت بڑا مرثیہ جس کا نام ہے کربلا تا کربلا، یعنی کربلا سے کربلا تک، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے. آپ جو مرثیہ بھی اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں وہ کربلا تا کربلا ان کا جو مجموعہ ہے نظموں کا اس میں سے لیا گیا ہے. پتھروں کا مغنا، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں. خواجہ میر درد توصف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں. 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ وحید اختر، جو اس مرثیے کے جو شاعر ہیں. آئیے اب چلتے ہیں اب مرثیے کی طرف. وحید اختر کا لکھا ہوا مرثیہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے گا کر پڑھنے کی. میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے پیارے بچوں اور ناظرین، پھر بھی جسارت میں نے کی ہے. تھوڑا سا اب اس میں کچھ غلطی ہوگی تو اس کو درگزر سے کام لیں آپ. پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا. پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا. افلاک ستاروں سے گزر آئے سبق پا، افلاک ستاروں سے گزر آئے سبق پا. یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا. آواز ایک آئی یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے. یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا. یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا. باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما. یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری. اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے اڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے. اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے اڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے. سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے. دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے. دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا. چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا. گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ. جب کذب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار. میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار. خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان کیا صبر سے سودا.
پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا. پیارے بچوں اور ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ مرثیہ آپ کے سامنے گا کر پیش کیا گیا. آئیے ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا. آپ دیکھ رہے ہیں مدینے سے کوفہ کے لیے نکلے، کربلا کے لیے نکلے. اصل میں کوفہ ایک شہر کا نام اور کربلا جس جگہ پر حضرت امام حسین کو ٹھہرنا تھا اس جگہ کا نام ہے کرب و بلا. تو جب اتنی بڑی مسافت طے کر کے جب پہنچے، لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون سی زمین ہے، یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا اس شہر کا نام کوفہ ہے اور اس کا نام کربلا ہے، اس جگہ کا نام. تو جیسے یہ نام سننے میں آیا تو حضرت امام حسین کو ایسا لگا کہ یہ تو جانی پہچانی چیز ہے، یہ پہلے سے مجھے جو ہے وہ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے اور یہ شناسا ہے، پہچان والی دکھ رہی ہے. افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا. افلاک سے، فلک کی جمع، افلاک یہ کیا ہے، فلک کی جمع ہے. افلاک یعنی فلک کی جمع. افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، ہلکے ہلکے قدموں سے. آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کا سفر ہے، ریگستانوں کا سفر ہے، جنگل بھی بیابان کا سفر ہے. سب بالکل جیسے آسمان میں ٹمٹماتے رہتے ہیں تارے سیارے، بس چلتے ہی رہتے ہیں آسمان کے اندر تارے سیارے. اسی طرح یہ جو قافلہ تھا وہ بس دن رات چلتا ہی رہا اور پہنچ جاتا اپنی منزل پر. یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ جب وہ زمین کے پاس پہنچے تو ان کے قدم آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ جگہ جو تھی وہ بالکل مقرر تھی. ایک حدیث میں نے پڑھا ہے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ تمہارا بیٹا جو ہے شہید کر دیا جائے گا ایک دن اور وہ جگہ کا نام کربلا ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی لائن میں، شعر کی لائن میں حضرت امام حسین بھی کہتے ہیں کہ یہ جگہ جانی پہچانی ہے اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ شناسا ہے، جانی پہچانی ہے. تو یہ جگہ کے پاس جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں ہی یہاں سے نہیں اٹھ رہے تھے، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، یہاں سے آگے بڑھنے کو ہی من نہیں کر رہا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کی منزل وہی جگہ تھی. آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ جگہ کا نام میں نے آپ کو بتایا کرب و بلا، کہ بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے، کرب و بلا ہے. انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے. انسان کی معراج یہاں کی جو مٹی ہے، مٹی میں سر تمہارا جب گرے گا تو تم کو معراج نصیب ہوگی. معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر گئے تھے، آسمان میں اللہ سے ملنے کے لیے. لیکن یہاں پر جب ہم شہید ہوں گے اور ہمارا سر جو ہے زمین سے ٹکرائے گا تو ہماری بھی کیا ہوگی، معراج ہوگی. یہاں پر لکھا ہے شاعر نے کہ انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہی جو مٹی ہے کربلا کی، یہاں پر سجدہ سجود ہوگے تو تم کو کیا ہوگا، معراج نصیب ہوگی، شہادت کا رتبہ ملے گا. یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں. جیسے ہی اس آواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں گئی بچوں کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، تو چہرہ لال ہو گیا، چہرہ چمک اٹھا حضرت امام حسین کا. اچھا اسی کا نام کربلا ہے. شبیر یہاں لفظ آیا. شبیر دوسرا نام ہے حضرت امام حسین کا. حضرت امام حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے. یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، آپ کا چہرہ کیا ہو گیا، سرخ ہو گیا. اچھا یہی جگہ کا نام کربلا ہے. فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا. کربلا جیسے ہی کانوں میں لفظ گیا تو دوسری طرف مڑ کر جو آپ کے ساتھی تھے 72 لوگ، ان سے کہا کہ دیکھو جس منزل کے لیے ہم لوگ نکل چکے تھے، نکل پڑے تھے میں مدینہ سے، وہ منزل آ گئی. فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، یہ ہماری منزل مقصود ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہم کو آنا تھا. باندھا تھا اس خاک سے خون میرے پیمان، باندھا تھا
اسی خاک سے خون میرے پیماں، ہم رائیوں سے بولے یہی کھول دو ساما۔ اسی خون، اسی زمین سے، اسی مٹی سے میرا خون لگا ہوا ہے، میرا خون بندھا ہوا ہے، مجھے شہادت اسی مٹی پر ہونے والی ہے۔ باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیماں، ہم رائیوں سے بولے، ساتھیوں سے بولے یہی کھول دو ساما۔ جتنا تمہارے پاس سامان ہے، جو تم نے سامان لایا ہے اپنے ساتھ میں، اس کو کھول دو، یہی ہماری منزل مقصود ہے، یہی ہمیں ٹھہرنا ہے۔ اپنی کیا کر دو، سب سامان کو کھول دو، خیمے گاڑ دو خواتین کے لیے اور سامان کھول دو۔ یہ نہر جو بہہ رہی ہے، یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہماری، یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ ساتھ میں اور کیا کر رہے ہیں حضرت امام حسین، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ نہر جو بہ رہا ہے، کون سا نہر بہ رہا تھا اس میدان کے اطراف سے؟ نہر فرات، نہر فرات بہ رہا تھا، مچل مچل کر بہ رہا تھا، پانی کی بہتات تھی، فل پانی تھا اس نہر کے اندر۔ اب ایک جہاں پر ہم ریگستان کے ایک میدانی علاقے کے اندر جا کر ٹھہرتے ہیں تو وہاں انسان کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے؟ پانی۔ تو بالکل اس میدان کے بازو میں جو ہے پانی تھا، پانی بالکل جا رہا تھا، بہ رہا تھا، نہر فرات بہ رہی تھی۔ تو پانی اور یہ صحرا، یہ جو جنگل ہے، یہ میدان، یہ ترائی، یہ جو ندی کے پاس کا علاقہ ہے، یہ سب کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو یہ سب ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت جلد یہ چیز کیا ہوگی؟ ہماری ہو جائے گی۔ اللہ نے اگر فضل کیا تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ہماری ہوگی۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، یہ جو مٹی تھی، اس صحرا کی مٹی، اس کربلا کی مٹی، اس کو عقل مند لوگوں نے، کیا ہوا بچوں؟ مراد اہل بیت کے لوگوں نے اس کو پہچان لیا، اچھا یہ کربلا ہے، پہچان لیا انہوں نے۔ نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، نیوڑا دینا، سر کو جھکا دینا، کہ اسی کا ذکر کیا تھا میرے نانا نے، کربلا کی زمین کا، یہی کربلا ہے۔ سب نے اپنے سر کو کیا کر دیا؟ پورے اہل بیت نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ آشفتہ سروں نے، مصیبت کے مارے لوگوں نے جو اتنی تکلیف سے آئے تھے، اپنے سروں کو سجدے میں گرا دیا وہاں۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، صدف کس کو کہتے ہیں؟ صدف یعنی سیپ، سمندر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سیپی ہوتی ہے، اس میں کیڑا پرورش پاتا رہتا ہے۔ تو سمجھا صدف اس دشت کو، اس جنگل کو، اس صحرا کو روشن گوہروں نے، روشن گوہروں نے، روشن کردار، جن کے کردار اچھے تھے۔ حالانکہ کیا تھا یہاں پر؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ایک میدان ہی میدان تھا جس میں پیڑ پودے چھوٹے چھوٹے اگے ہوئے تھے، کانٹے کے جو ہے اس میں پودے اگے ہوئے تھے۔ اس کو کیا سمجھا آشفتہ سروں نے؟ اس کو کیا سمجھا؟ اس کو سمجھا کہ یہ سیپی ہے۔ جس طرح سے سیپ کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ پانی کے اندر ہلتا ڈلتا آرام سے سوتا رہتا ہے، تو اس کو انہوں نے سیپ سمجھا، صدف سمجھا۔ اسباب سفر کھول دی ہم سفروں نے، اور جتنا بھی سامان لائے تھے سفر کا، سب لوگوں نے کیا کر دیا بچوں؟ اس کو کھول دیا یہاں، کیوں؟ خیمے گڑ گئے، سب لوگ اب تھکے ہوئے تھے آرام کرنے کے لیے۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی کے، خیمے وغیرہ سب گاڑنے کے بعد، سامان وغیرہ کھول دینے کے بعد، سب لوگ منہ ہاتھ دھونے کے لیے، پانی لینے کے لیے کہاں پر گئے؟ نہر فرات میں گئے۔ سوچئے نہر فرات کی بھی قسمت کیا ہے، خاندان اہل بیت وہاں پر پہنچا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ کا پورا کنبہ وہاں پر ہے۔ تو نہر فرات بھی اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہے کہ آج میرے بہنے کا مقصد حل ہو گیا، کہ آج میں حضرت امام حسین کی پیاس بجھاؤں گا، حضرت اہل جو ہے بیت کے میں کام آؤں گا۔ نہر فرات بھی اپنی قسمت پر اترا رہا ہے بچوں۔ سارے پورے جو لوگ تھے وہ گئے، دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی کے، پیاسے جو لوگ تھے ریگستان کے اندر سے جو آ رہے تھے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے قدم چوما نہر فرات نے، کہ آج میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ برپا ہوئے قیمے حرم پاک نبی کے، آپ دیکھ رہے ہیں برپا ہوئے قیمے حرم پاک نبی کے، جو حرم پاک، حرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیمے تھے اس میں سب لوگ آرام کرنے لگے، بیٹھنے لگے، چراغ جلنے لگے اس کے اندر۔
दम भी ना लिया था कि उमड़ने लगे आधा। बस अभी आज आकर ठहरे ही थे कि दुश्मनों ने घेरा डालना शुरू कर दिया। आधा अदू की जमा है। अदू के माने होते हैं दुश्मन। अदू के माने क्या होते हैं? दुश्मन। दम भी ना लिया था कि उमड़ने लगे आधा। अभी बस सफर की थकान भी दूर नहीं हुई थी, दुश्मन घेरने लगा पूरे उस मैदान को। बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। अभी तो बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे कि खानदान अहले बैत यहाँ पर आया हुआ है, इस्लाम में दाखिल होने का वक्त आ गया है, सब आपके हाथ पर बैत करने वाले हैं। लेकिन देखते ही देखते वही लोग क्या होने लगी, उनकी नजरें बदलने लगी। नजरें बदलने लगी उनका किरदार बदलने लगा हजरत इमाम हुसैन के साथ में। दम भी ना लिया था कि उमड़ने लगे आधा, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। डरपोक डरने लगे जैसे ही यजीद का वहां पर काफिला आकर जमने लगा, हथियार बंद पूरे फौजी आकर ठहरने लगे। सब लोग हजरत इमाम हुसैन, जितने भी वहां के अड़ोस पड़ोस के लोग थे, हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़कर उनकी वाह करने लगे। नजरें बदलने लगी उनकी, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। कितना अच्छा मंजर लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वहीद अख्तर ने कि पल भर में अभी खुश थे और अभी दूसरे का साथ देने लग गए। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा। ये सहरा जो अभी इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे जैसे फौज वहां पर आने लगी बच्चों, वो जो मैदान था वो क्या होने लगा, छोटा दिखने लगा। छोटा दिल हासिद, हासिद किसको कहते हैं? जलन, कीना, गिबत, अपने दिल में जो जलन रखता है उसको हासिद कहते हैं। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा, कम ज़र्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया। अभी जो दरिया पूरे खानदान अहले बैत के कदम चूम रहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया, कि आज मैंने खानदान अहले बैत की प्यास बुझा दिया, उनके काम आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उस दरिया ने भी क्या हो गया बच्चों, उसने भी अपने वादे से मुकर गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि दरिया पानी देने के लिए इनकार कर रहा है, ऐसी बात नहीं। यजीद ने उस दरिया के ऊपर पैरा लगा दिया। पैरा कैसे लगा दिया? अपने फौजियों को बिठा दिया कि कोई भी खानदान अहले बैत का शख्स जाकर उस नहर से एक गिलास पानी नहीं ले सकता। पानी चरिंदे पी सकते हैं, परिंदे पी सकते हैं, कीड़े मकोड़े पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर पानी किसी को नहीं मिलेगा तो खानदान अहले बैत को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं यजीद ने वहां पर पैरा लगवा दिया नहर फरात पर। तो उस बात को शायर यहां पर क्या लिख रहा है, कमजर्फ, डरपोक, कमजर्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया। दरिया भी पानी देने से इनकार करने लगा। दरिया नहीं इनकार कर रहा था, पैरा लग गया उसके ऊपर। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना। आप देख रहे हैं फूलों का सफीना, कौन? कारवां। किसका कारवां? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कारवां गुलशन से निकाला गया, यानी मक्के से निकले। गुलशन है, मक्के में कोई डर व खौफ नहीं था। आए किसके लिए? दीन की तबलीग के लिए, बैत करने के लिए। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफीना। रेत के ऊपर अभी खैमे में थे पूरे खानदान अहले बैत, खैमे से उनको निकाल दिया गया, रेत के ऊपर आकर ठहर गए, गरम गरम रेत के ऊपर आकर ठहरे हुए। आप देख रहे हैं पूरे वहां पर पत्थर है, कंकर हैं। फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफीना, जो शहीद हो वो सफीना, उनका कारवां कहा गया, रेत के ऊपर आ गया। जब कज़्ब की बैत से किया सब्क ने इनकार। कज़्ब के माने क्या होते हैं? कज़्ब के माने होते हैं झूठ। कज़्ब के माने क्या हुए? झूठ के। जब कज़्ब की बैत से किया सिद्क ने इनकार। सिद्क कौन? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। यजीद कह रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर हाथ से हाथ पिलाओ, मेरे हाथ पर बैत करो। तो हजरत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से क्या किया? इनकार कर दिया। सौदागरे खून जिस पे सजने लगे हथियार। सौदागरे खून जिस्म पे सजने लगे हथियार। जब आपने इनकार किया तो सब लोग अपने अपने जो हथियार थे उससे लेस आकर सामने खड़े हो गए, हथियार पहनकर
آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ اگر تم ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، جنگ کرنی پڑے گی۔ سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، اپنے جسم کے اوپر جو آلات جنگ ہوتے ہیں وہ لوگ پہن کر آنے لگے۔ میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار۔ اب کیا ہونے لگا؟ ہتھیار لا کر میدان میں ڈالنے لگے، تلوار، نیزہ، تیر، کمان، جتنے بھی تھے جو آلات جنگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب لا کر میدان میں رکھے جانے لگے دباؤ بنانے کے لیے۔ میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمد پیکار۔ شر ظلم حق کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں کیا ہوا بچوں؟ آمد پیکار، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کون؟ حضرت امام حسین بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا کرتے ابھی؟ جنگ کرنی ہی تھی، بیعت تو نہیں کر سکتے تھے۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا۔ خوابیدہ سوئے ہوئے ضمیر، کس کے؟ خوابیدہ ضمیر یزید کے سوئے ہوئے ضمیر نے کیا جبر سے سودا، ظلم کرنے لگے، ظلم و زبردستی کرنے لگے۔ تو دوسروں نے کیا کیا؟ ان کے سامنے جو خاندان اہل بیت ہے انہوں نے کیا کیا؟ بیداری ایمانی کیا صبر سے سودا۔ تو ایمان والوں نے، اہل بیت والوں نے صبر کا دامن تھام لیا کہ ہم تو صبر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی بچوں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، بیدار ایمان نے کیا صبر سے سودا، اہل بیت نے صبر کیا، صبر اس کا دامن انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو وحید اختر نے بڑی ہی جافشانی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسین جب آخر میں جب جاتے ہیں، پورا اپنا امامہ وغیرہ پہن کر اپنے والد محترم کی ذوالفقار حیدری لے کر جب میدان میں اترتے ہیں بچوں، تو سب جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا بندی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو شیر خدا کا شیر تھا، یہ شیر خدا کے گھر کا بہت بڑا شیر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ ایسے سامنے سے نہیں مار سکتے حضرت امام حسین کو، اس لیے کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا بندی کی جائے۔ چاروں طرف سے گھیرا بندی کی گئی۔ کس کا حکم چل رہا تھا وہاں پر؟ یزید تو میں اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جنگ کی جو ہے پیروی کون کر رہا تھا؟ شمر، یاد رکھیے نام، اس کا نام تھا شمر۔ شمر حکم دیتا ہے اپنے فوجیوں کو کہ چاروں طرف سے گھیر لو اور ایک ساتھ ان کے اوپر تیروں کی بوچھار کرو۔ اس کے حکم کے مطابق ایسے ہی ہوتا۔ پھر بھی حضرت امام حسین پیچھے نہیں ہٹتے، جنگ ہوتی ہے، شمر آ کر جو ہے حضرت امام حسین کے سینے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین پہلے پوچھتے ہیں رک جا، مجھے قتل کرنے سے پہلے رک جا، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بچوں میرا نام شمر ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی مجھے قتل کرے گا، کیونکہ آج سے برسوں پہلے میرے نانا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ حضرت میری ماں سے کہا تھا کہ میرے نواسے کا میرا نواسا جو شہید ہوگا اس کو شہید کرنے والے شخص کا نام ہوگا شمر، تو ان کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو شمر آ کر حضرت امام حسین کے سینے پر بیٹھتا ہے بچے۔ یہ ساری جنگیں دیکھیے کوئی زمین کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے تو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی قربانی چھوٹے بچوں نے قربانی دی، اس کے اندر بزرگوں نے قربانی دی۔ حضرت امام حسین کے جتنے بھانجے تھے انہوں نے قربانی دی۔ تو امید کرتا ہوں بچوں کہ وحید الدین اختر کا یہ لکھا ہوا مرثیہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ پورے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی ہم جلدی دیکھتے ہیں۔
ازل سے یعنی ابتدا سے، ہمیشہ سے، سبق پا یعنی ہلکے قدموں سے، مراد آسانی سے، کرب و بلا مصیبت یعنی پریشانی کی جگہ، معراج عظمت بلندی، تاباں یعنی روشن، منزل جانا مراد منزل مقصود کرب و بلا کی زمین، پیما باندھنا یعنی وعدہ کرنا، ترائی یعنی دریا کی وادی، دریا کے نیچے کا حصہ، دیداور یعنی عقل مند، سر نیوڑانا یعنی سر جھکانا، آشفتہ سر یعنی مصیبت کا مارا، صدف یعنی سیپ، روشن گوہر یعنی مراد روشن کردار والا، تشنا لبی یعنی پیاس، حرم پاک نبی یعنی نبی کے خاندان کی عورتیں جو خیمہ زن ہوتی، جو خیمے میں جن کو رکھا گیا تھا، آدھا عدو کی جمع یعنی کہ دشمن، دل حاسد تنگ دل، جلن کرنے والا، حسد رکھنے والا، کمزرف یعنی کمینہ، پھر جانا مکر جانا، کذب یعنی جھوٹ، بیعت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو امیر ماننے کا عہد کرنا، یعنی کسی کو امیر، یعنی کہ وہی تو کہہ رہا تھا یزید کہ مجھے امیر مانو، تو یہ نہیں ہو سکا۔ اسلحہ جنگ، جنگ کے ہتھیار، آمدہ پیکار، جنگ کے لیے تیار، خوابیدہ ضمیر، جس کا ضمیر سویا ہوا ہے، مراد بے حس لوگ، جیسے کہ شمار وغیرہ، یہ سب بے حس لوگ تھے، جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کون ہیں، کیا مرتبہ ہے ان کا، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیداری ایمان یعنی ایمان کی تازگی۔ تو یہ مشکل الفاظ بھی اس مرثیے کے آپ کے سامنے آ گئے۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں اور ناظرین کہ مرثیہ آپ نے سمجھا ہوگا اچھی طرح سے، اور آئندہ بھی جو ہے آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم۔